अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुम्मे के रोज खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शिनेत्र नामी मुहिम का आगाज किया है, जिसका मकसद खुफिया कैमरों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इस मकसद के लिए 7 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। ये टीमें हैदराबाद शहरी हुदूद के 7 इलाकों में काम करेंगी और होटलों, खरीदारी मराकज और रिहायशी हॉस्टलों और दीगर तिजारती इमारतों में लगाए गए खुफिया कैमरों की निशानदही और खात्मे की कोशिश करेंगे। शिनेत्र टीमों को जदीद कैमरा तलाश करने वाले आलात के इस्तेमाल और जांच के दौरान इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार की 2 मरहलों में तरबियत दी गई है। बशीरबाग में वाक़ई पुराने कमिश्नर दफ्तर में इस मुहिम का ऐलान करते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जना ने कहा कि अगर कोई शख्स कवायद की खिलाफ वर्जी करता है या लापरवाही का मुर्तकब पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरे तलाश करने वाले आलात हवाले करते हुए सज्जना ने कहा कि शिनेत्र टीमें खरीदारी मराकज के कपड़े बदलने वाले कमरों, दवाखानों, होटलों और रिहायशी हॉस्टलों में खवातीन की निजी जिंदगी में मुदाखलत के लिए खुफिया तौर पर लगाए गए कैमरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी मुश्तबा सरगर्मी का इल्म हो तो फौरन 100 नंबर या 112 या शी टीमों के नंबर 9490616555 पर राबिता करें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मेहदीपट्टनम, रैतू बाजार और बस स्टॉप के इलाके में स्काई वॉक की तामीराती काम के पेश नजर ट्रैफिक रुख मोड़ने का ऐलान किया। गाड़ियों की आमदरफ्त को हमवार रखने के लिए तब्दीलियां 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी शब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेंगी। मासाब टैंक, NMDC और SDI दवाखाने की जानिब से रेतीबौली और नानानगर जाने वाली गाड़ियों को PVNR एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 2 और 3 के करीब अजीजिया मस्जिद के पास मोड़ दिया जाएगा। गाड़ियों को मेराज कैफे के रास्ते भेजा जाएगा, जहां से पिलर नंबर 15 के करीब मेहदीपट्टनम की तरफ दाया मोड़ लेकर दोबारा मामूल के रास्ते पर शामिल होना होगा। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो मेहदीपट्टनम स्काई वॉक की तामीर के बाइस जारी करदा ट्रैफिक तब्दीलियों के सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के सरकारी जराये पर नजर रखें। किसी भी सफरी हंगामी सूरत हाल में लोग मदद के लिए 9010203626 पर राबता कर सकते हैं। गाड़ी चलाने वालों से दरख्वास्त की गई है कि वो उन तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें और भीड़ भाड़ से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस से ताउन करें। हयातनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत कंटरलूर इलाके में 10वीं जमात में ज़िला तालीम 15 साल लड़की ने मुबैना तौर पर जुमेरात के रोज खुदकुशी कर ली। लड़की के वालिद का कहना है कि उसे उसके एक हमजमात लड़के की जानिब से हरासानी का सामना था, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक लड़की का खानदान पहले नागार्जुन सागर के करीब रहता था और 2 साल कबल हयातनगर मुकीम हो गया था। उसके बाद से मुलजिम लड़का मुतवफिया से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए राबते में था। लड़की के खानदान का इल्जाम है कि वो गुज़िश्ता चंद दिनों से परेशान थे और उसने शिकायत की थी कि लड़का उसे हरासा कर रहा है। हयातनगर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरुण के मुताबिक इस मामले की तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में एक नशे में धुत शख्स ने RTC बस और उसके अमले पर हमला कर दिया, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। ये बस कोत्तागोड़ा मंडल से नरसमपेट जा रही थी कि चिलकम्मानगर और पाखला के जंगलाती रास्ते में ये वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक नशे में धुत मुलजिम ने बस को रोक लिया और ड्राइवर से झगड़ा शुरू कर दिया। वादतन उसने पत्थर से बस के शीशे तोड़ दिए और ड्राइवर व कंडक्टर पर हमला कर दिया। बस में सवार मुसाफिर शदीद खौफजदा हो गए, खासतौर पर इसलिए कि ये वाकया जंगलाती इलाके में पेश आया था। मुलजिम ने मुबैना तौर पर गाली गलौज भी की। हुकाम की जानिब से सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने और ड्यूटी पर मौजूद अमले पर हमला करने के इल्जाम में उस शख्स के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। जिले के बियासोबाद के CITO सीनियर कायद मंजमानंद ने अपने कारकुनों के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत की जानिब से और जमानत रोजगार मजदूरों की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों का दौरा करते हुए मजदूरों से खिताब के दौरान कहा कि मरकजी हुकूमत जमानत रोजगार स्कीम के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों की उजरत में इजाफा करते हुए 800 रुपए मजदूरी देने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा नए कानून को मनसूख करने का भी मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि कदीम कवानीन पर अमल करते हुए जमानत रोजगार मजदूरों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। अगर जमानत रोजगार मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुकूमत को इंतबाह दिया।
بچکنڈا کی مسجد عابدین میں جمعے سے قبل خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد رضوان قاسمی نے SIR کے تعلق سے عوام کو بیدار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے ووٹ کاٹنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مولانا نے بتایا ہے کہ سال 2002 کے فہرست میں شامل افراد سے ثبوت طلب نہیں کیے جا رہے، جبکہ دیگر افراد سے دستاویزات مانگے جا رہے ہیں، جو ناانصافی ہے۔ انہوں نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ اپنے کاغذات مکمل رکھیں اور کسی بھی سرکاری کارروائی پر نظر رکھیں۔ مولانا نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بیداری مہم میں حصہ لیں اور اپنے علاقوں میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ آخر میں انہوں نے اتحاد برقرار رکھنے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی۔ KG2 PG اسکول کمپلیکس میں KCR کرکٹ ٹورنامنٹ کا شاندار انعقاد عمل میں آیا، جس کا افتتاح نیشنل کوآپریٹو سینٹرل بینک کے چیئرمین کے رویندر راؤ، صدر ضلع BRS T آگیا کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ کھیلوں کے مقابلے نوجوانوں میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ٹورنامنٹ سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے اور ان میں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور اسپورٹس مین اسپرٹ فروغ ہوتی ہے۔ ٹورنامنٹ میں مختلف ٹیموں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد نے مقابلوں سے لطف اندوز اٹھایا۔ منتظمین نے تمام کھلاڑیوں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی اور کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آخر میں منتظمین کی جانب سے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے کھیلوں کے پروگرام منعقد کیے جاتے رہیں گے۔ نظام آباد سیکیورٹی کونسل کے اہتمام نظام آباد پریمیئر لیگ کے تحت ضلعی سطح کے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں میں سائبر سیکیورٹی، منشیات کے خاتمے اور ٹریفک قواعد سے متعلق بیداری پیدا کرنا ہے۔ ٹورنامنٹ میں والی بال، باسکٹ بال، کبڈی، یوگا اور کرکٹ کے مقابلے شامل ہیں، جبکہ کرکٹ میں اول انعام 1 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ مقابلے میں شرکت کے خواہشمند کھلاڑی 11 تا 17 اپریل شام 5 بجے تک رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور یہ ٹورنامنٹ صرف ضلع نظام آباد کی رہائشیوں کے لیے مخصوص ہے۔ مزید معلومات کے لیے فون نمبر 9701177144 یا پھر 9866770889 سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ غیبی نگر پولیس کمشنریٹ میں ایک بڑے مالی گھوٹالے کا انکشاف ہوا، جس میں فوت شدہ ملازمین کے نام پر تنخواہیں نکال کر سرکاری رقم کا غلط استعمال کیا گیا۔ ٹاسک فورس ACP کی تحقیقات میں تقریباً 1,40,18,308 روپے کی خرد برد سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پے سیکشن میں پہلے خدمات انجام دینے والے ایک پولیس ملازم نے 3 فوت شدہ کانسٹیبلز کی امپلائیز ID کا غلط استعمال کرتے ہوئے IFMIS پورٹل میں فرضی نام شامل کیے۔ اس نے خانگی بینکوں میں جعلی اکاؤنٹس کھول کر انہیں اپنے موبائل نمبروں سے منسلک کیا اور سال 2022 سے سال 2026 تک سرکاری تنخواہوں کی رقم غیر قانونی طور پر حاصل کرتا رہا۔ تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ملزم نے اس غیر قانونی رقم سے ذاتی قرض حاصل کیے اور اسے اپنی نجی ضروریات پر خرچ کیے۔ اس معاملے پر پولیس کمشنر غوث عالم کی ہدایت پر متعلقہ ملازمین کے خلاف غیبی نگر آئی ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں فوجداری مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ون ٹاؤن انسپکٹر رام چندر راؤ کے مطابق کیس کی مزید تفتیش جاری ہے اور اس میں دیگر افراد کے ملوث ہونے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مکمل تحقیقات کے بعد تمام ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع کے ابیاس آباد کے کاغذ نگر کے سرسلک علاقے کی رہنے والی سونیتا بسواس، جس کی عمر 22 سال ہے، پیٹ کے درد برداشت سے باہر ہونے پر اپنے ہی مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اس کی اطلاع ملتے ہی کاغذ نگر پولیس نے حادثے مقام پہنچ کر ناز کو دواخانہ منتقل کر کے کیس درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ضلع صدر کانگریس نرمل مسٹر ویڑو بجو رکن اسمبلی خانہ پور نے نرمل کے مختلف منڈلوں کے لیے بوتھ کمیٹی انچارج کی فہرست جاری کی، جس میں نرمل ضلع جنرل سیکریٹری جنید میمن، محمد ایشان علی سیکریٹری کو لوکیشور منڈل کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ ایک اور سیکریٹری مسٹر الطاف احمد خضر کو حلقہ اسمبلی مدھول کے منڈل کوبی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان قائدین نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی مستحکم قیادت اور حکمرانی میں ریاست تلنگانہ ترقی کی سمت گامزن ہے۔ ریاست کے تمام طبقات میں یکساں ترقی کے ساتھ ساتھ سماج کا ہر طبقہ کانگریس کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ جو ذمہ داری ضلع صدر کانگریس نرمل مسٹر ویڑو بجو نے ہمیں دی ہے، ہم اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھاتے ہوئے پارٹی کو ہر حال میں مستحکم کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ مومنٹ پیس اینڈ جسٹس نظام آباد کے جدید دفتر واقع یعقوب کمپلیکس قلعے روڈ افتتاح میئر عما رانی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ تقریب سے سینئر لیڈر کانگریس سید نجیب علی ایڈوکیٹ خطاب کرتے ہوئے مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے MPJ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی فرنٹل آرگنائزیشن ہے اور یہ سبھی کا کام ہے اس میں حصہ لے۔
کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم نے ریاستی پروگرام پرجا پالنا پرگتی پرانالیکا کے تحت جاری 99 روزہ ایکشن پلان کے حصے کے طور پر روڈ سیفٹی مہم یعنی کہ ارائیو الائیو پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا ہے کہ 13 سے 18 اپریل تک ایک ہفتہ خصوصی آگاہی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ہر دن ایک مخصوص سرگرمی کے ذریعے عوام میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے شعور بیدار کیا جائے گا۔ پروگرام کے تحت دیہات میں روڈ سیفٹی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ ڈرائیورز اور طلبہ سے ٹریفک قوانین کی پابندی کا حلف لیا جائے گا۔ حادثات کے مقامات کی نشاندہی کر کے حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے اور اسکولز میں طلبہ کو ٹریفک نظم و ضبط کی تعلیم دی جائے گی۔ لوکیشورم میں ایک ہندو اجتماع منعقد ہوا۔ بھونیشوری پیٹم گناورم کے پوج شری شری کملانند بھارتی سوامی جی نے مہمان خصوصی کے طور پر اس تقریب میں شرکت کی اور عقیدت مندوں کو روحانی گفتگو کی۔ مدھول حلقے کے MLA پوار راما پٹیل نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر سوامی جی نے اپنے پیغام میں ہندو دھرم، ثقافتی اقدار اور سماج میں اتحاد کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ ضلع کے بیاسر آباد کے کاغذ نگر منڈل کے گنارم گاؤں کے قبائلی گرلز اسکول کا آج منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اچانک دورہ کرتے ہوئے طلبہ و طالبات کو دی جانے والی تعلیم سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے کہا کہ 10ویں جماعت کے علاوہ خصوصی کلاسز کا اہتمام کرتے ہوئے بچوں کو تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنے کا پرنسپل رامیا کرشنا کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر کمپلیکس ہیڈ ماسٹر پرسا چندر شیکھر اور دوسرے اسٹاف موجود تھے۔ پوشن ابھیان پروگرام کے تحت مدھول کے MLA پوار راما پٹیل نے آنگن واڑی کارکنوں میں موبائل فون تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن اسمبلی مدھول نے کہا کہ پوشن ابھیان پروگرام کا بنیادی مقصد حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی ماؤں اور بچوں کی صحت کی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنگن واڑی کارکنوں کو فراہم کردہ موبائل فون کے ذریعے غذائیت اور صحت سے متعلق معلومات کو وقت پر ریکارڈ کرنا اور حکومت کو بھیجنا آسان ہوگا۔ پروگرام میں افسران، مقامی عوامی نمائندوں اور عملے نے شرکت کی۔ راجندر سلسلہ ضلع میں پولیس نے ایک پرانے کیس میں بڑی پیش رفت کرتے ہوئے بیوی اور 2 کمسن بچوں کی موت کے ذمہ دار ملزم بی انجنیلو کو 14 برس بعد حیدرآباد سے گرفتار کر لیا۔ 2012 میں ملزم کی بیوی بھاگیہ لکشمی نے شوہر اور سسرال کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے 2 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی تھی، جس کے بعد ملزم فرار ہو گیا تھا اور اس کے خلاف وارنٹ جاری تھا۔ ٹاسک فورس اور مستعباد پولیس نے مشترکہ کارروائی میں اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں اسے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ متاثرہ خاندان نے پولیس کی فوری کارروائی پر شکریہ ادا کیا، جبکہ SP نے ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ کل یعنی کہ 11 اپریل سے شروع ہونے والے RSS چیف موہن بھاگوت کے دورے موضع کنداکرتی کے پیش نظر سرکاری سطح پر کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لینے ضلع کلکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹھی نے سب کلکٹر بودھن وکاس مہاتو کے ہمراہ کنداکرتی گاؤں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے موہن بھاگوت کی آمد پر جاری انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور سیکیورٹی، لاجسٹک اور مختلف محکموں کے ذمہ داران کے درمیان ہم آہنگی پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں جاری کی تاکہ تمام انتظامات بر وقت اور مؤثر طریقے پر تکمیل پا سکے۔ ضلع کلکٹر کے دورے کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پولیس بودھن سرینیواس، تحصیلدار رنجل منڈل اور DERNB وغیرہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔ بودھن شہر کے 13ویں وارڈ میں وارڈ کونسلر لنکا روی نے واٹر پلانٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر کونسلر لنکا روی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو صاف و شفاف محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ اس واٹر پلانٹ کے ذریعے 13ویں وارڈ کے لوگوں کو محفوظ پینے کا پانی فراہم کیا جانا باعث مسرت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات اور محفوظ پینے کا پانی کی فراہمی جیسے منصوبوں کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس واٹر پلانٹ کی ابتدائی تقریب کے موقع پر پرساد، AVS راجو، پٹیل سرینیواس، گنیگنتی سرینیواس، راما گوڑ، پنیناگ راجو، جناردن راؤ، بی پرساد، کشور و دیگر معزز افراد موجود تھے۔ مقررین نے اس واٹر پلانٹ سے عوام کو حاصل ہونے والے فوائد پر روشنی ڈالی۔ بودھن ڈویژن کے سالورہ منڈل میں گزشتہ ہفتے کو ہوئی غیر موسمی ژالہ باری اور تیز ہوا اور آندھی کی وجہ سے مختلف دیہاتوں میں دھان اور مکئی کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس نقصان سے ارباب مجاز کو واقف کروانے BJP قائدین کی قیادت میں کسانوں کا ایک وفد آج سالور منڈل کے MRO سے ملاقات کر کے انہیں عرضی پیش کی، جس میں حکومت سے فوری طور پر دھان و مکئی کی خریدی مراکز قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر موضع منڈلنا کے سرپنچ راؤ باغ گنگادھر، BJP منڈل صدر راجو، نریش، لکشمن پٹیل، سنجیو پٹیل، کالی داس گنگادھر، سائلو اور کسان بھی موجود تھے۔
حلقہ اسمبلی نرمل کانگریس پارٹی انچارج مسٹر کے سری ہری راؤ نے آج حیدرآباد میں ریاستی وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت ان کے حوالے کی، جس میں وزیر موصوف سے اس بات کی نمائندگی کی گئی کہ نرمل و اطراف و اکناف کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر مکئی اور جوار کی کاشت ہوتی ہے۔ خریداری کے مراکز نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکاروں کو مسائل درپیش ہیں، اس لیے نرمل میں مکئی اور جوار کے مراکز کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ کسان برادری کو سہولت مہیا کی جا سکے۔ سری ہری راؤ نے فون پر نرمل سیاست رپورٹر سید جلیل اظہر کو بتایا کہ وزیر موصوف نے ان کی تحریری یادداشت پر فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے نرمل اور سارنگا پور منڈل میں ان مراکز کے قیام کے سلسلے میں ضروری ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کسانوں کی ترقی کے لیے سنجیدہ ہے، بہت جلد نرمل میں مکئی اور جوار کی خریداری کے مراکز قائم ہوں گے۔ کے سری راؤ نے بتایا ہے کہ نرمل کے کسانوں کی جانب سے میں ٹی ناگیشور راؤ وزیر زراعت سے اظہار تشکر کرتا ہوں۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے ایڑاپلی منڈل کے جنگم پیٹ میں قائم آن لائن پوسٹر سسٹم کا دورہ کرتے ہوئے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اس نظام کے ذریعے دور دراز بستیوں تک بھی محفوظ پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ کلکٹر نے اننتگری اور پوچارا میں بھی اسی طرح کی سہولت کا امکانات کا جائزہ لینے کی ہدایت دی اور کہا کہ گرمی کے موسم میں پانی کی قلت سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ منڈل کے سومیشور گاؤں میں اپنی ہی 18 دن کی لخت جگر کو معاشی تنگ دستی کی وجہ سے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق نظام ساگر منڈل برہمن پلی کے رہنے والی کشتوا محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزر بسر کرنے والی کو 18 دن پہلے بانسواڑہ ایریا اسپتال میں چوتھی لڑکی تولد ہوئی۔ لڑکی کی پیدائش غریبی حالت میں زندگی گزر بسر کرنے والے میاں بیوی مایوسی کا شکار ہوئے اور نومولود برپور منڈل دامنچا گاؤں کے رہنے والے انورادھا کو 1 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا اور یہ سارا معاملہ بانسواڑہ منڈل کے سومیشور گاؤں میں پیش آیا۔ لڑکی کی فروخت کی اطلاع بانسواڑہ پولیس کو ملتے ہی فوری لڑکی کے ماں باپ کو اور خریدنے والے میاں بیوی کو پولیس اسٹیشن طلب کرتے ہوئے نومولود لڑکی کامرڈی ECDSC کے عہدیداروں کو حوالے کیا اور لڑکی کی خرید و فروخت کرنے والوں پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو کشتوا اور اس کا شوہر معاشی طور پر تنگ دستی کی حالت میں روزمرہ کی زندگی گزر بسر کرتے تھے، انہیں پہلے ہی 3 لڑکیاں موجود تھی، جو چوتھی لڑکی کی پرورش کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں فروخت کیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ضلع جنرل اسپتال نظام آباد کے انچارج سپرنٹینڈنٹ کے طور پر ناگا موہن کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج باضابطہ احکامات جاری کیے گئے، جس کے تحت وہ فوری طور پر اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالی۔ تفصیلات کے مطابق ناگا موہن اس وقت گورنمنٹ میڈیکل کالج و جنرل اسپتال نظام آباد میں فورینسک میڈیسن کے پروفیسر اور شعبے کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تجربے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں ضلع جنرل اسپتال کا انچارج سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا گیا ہے، جس سے اسپتال کی انتظامی کارکردگی میں بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب موجودہ سپرنٹینڈنٹ پی شرینواس کو تبادلہ کرتے ہوئے گورنمنٹ جنرل اسپتال نلگنڈا کا سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ کے احکامات کے بعد ناگا موہن جلد ہی اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور اسپتال کے انتظامی امور کی نگرانی کریں گے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن پروگرام پلان کے 99 روزہ پروگرام کے حصے کے طور پر محکمہ آیوش کے زیر اہتمام جمعے کو گدوال IDOC گارڈن میں صبح یوگا کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل کلکٹر نرسنگا راؤ نے کہا کہ یوگا ایک عظیم تحفہ ہے جسے ہندوستان نے دنیا کے سامنے متعارف کرایا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ کئی ممالک کے لوگ یوگا کی مشق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوگا کی اہمیت کو تسلیم کرنے والی مرکزی حکومت کئی سالوں سے ہر سال بین الاقوامی یوگا ڈے پروگرام منعقد کر رہی ہے اور بڑے پیمانے پر لوگوں میں بیداری پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ آیوش کی سرپرستی میں اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہوئے انہیں خوشی ہے۔ ایڈیشنل کلکٹر نے یوگا انسٹرکٹر کے لیے باقاعدہ تربیتی پروگرام منعقد کر کے یوگا کی مشق کرنے کے لیے ہر ایک سے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ بعد میں سوریہ نمسکار اور یوگاسن 6 سالہ رشویکا کی طرف سے کیے گئے جو کہ متاثر کن تھے۔ کھلاڑی سابق ZPTC شیخ غیاث الدین نے آج محکمہ برقی ڈویژن آفس کے روبرو محکمہ برقی ٹرانسکو مزدوروں کی جاری ہڑتال کی تائید کرتے ہوئے حصہ لے کر حکومت سے ان مزدوروں کے مطالبات پورا کرنے کا مطالبہ کیا اور برقی مزدوروں کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ضلع کامرڈی منڈل پیٹلم کے پولیس اسٹیشن پر کل نئے سب انسپکٹر کی حیثیت سے بی انجلیل نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ مقامی کانگریس پارٹی سرپنچ کماری چندر شیکھر، نائب سرپنچ محمد اویس بیگ کے ہمراہ کانگریس پارٹی قائدین نے پیٹلم پولیس اسٹیشن پہنچ کر سب انسپکٹر سے خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر انسپکٹر نے کہا کہ پیٹلم منڈل میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنا میری اولین ترجیح ہے اور عوام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کروں گا اور عوام بھی محکمہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔
एलआरडी म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने आज वार्ड नंबर 11 लिंगारेड्डी पेट के जिरई सोसाइटी पर धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए किसानों को दलालों से महफूज रहते हुए अपने धान सेंटर पर फरोख्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर काउंसलर तिरुपति, सैयद गफ्फार, श्रीधर गुप्ता, कांग्रेस कायदीन प्रशांत गौड़, अब्दुल रफीक, शंकर, डॉक्टर श्याम, साईराम, AEO राजा गौड़, मोपम्मा, RP भवानी, स्वप्ना व दीगर मौजूद थे। एलआरडी में आज अलसुबह मुदीरात तबके के कायदीन, साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, साबिक सोसाइटी चेयरमैन नरसिम्लू को पुलिस ने मुदीरात तबके के प्रोग्राम चलो हैदराबाद को नाकाम बनाने के लिए हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। गंभीरा पेट मंडल में बीजेपी की जानिब से पुल की तामीर में ताखिर और हुकूमत और मुकामी MLA के रवैये के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। बीजेपी सदर के रमेश ने कहा कि गंभीरा पेट लिंगन्ना पेट हाई लेवल ब्रिज की तामीर में मुकामी MLA KTR और हुकूमत की लापरवाही वादे है। बरसों से काम में ताखिर के बायस तलबा, किसानों, ताजिरों और आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर बारिश और सैलाब के दौरान आमदरफ्त मुकम्मल मुतासिर हो जाती है। बीजेपी ने मुतालबा किया है कि काम में फौरी तेजी लाई जाए, मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी रखने का इंतबाह दिया गया। गंभीरा पेट मंडल के हदूद में वाक़ भीमुनी मल्लारेड्डी पेट गांव में नए मंजूर शुदा बिजली के सब स्टेशन की तामीर के लिए हुकाम ने जुमे के दिन मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर सिलसिला डिवीजन इंजीनियर DEN अंजैया की क़ियादत में ADE श्रीनिवास, AE आनंद, गंभीरा पेट डायरेक्टर G नारायण राव, सरपंच महेश और नायब सरपंच बाबू ने शिरकत की। नागर कर्नूल जिले के कलेक्टर बी संतोष ने कहा कि जिले को हेल्दी नागर कर्नूल बनाने के मकसद से आयुष खिदमात और योगा रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना जाए। जुमे की सुबह नागर कर्नूल जिले मरकज के सरकारी अस्पताल में प्रजा पालना प्रणाली का हेल्थ वीक के तहत 99 दिनों के एक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर आलमी यौम होम्योपैथी और आयुष डे के तकरीबात शानदार तरीके से मुनक़िद किए गए। इस मौके पर जिले कलेक्टर बी संतोष ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और DMHO डॉक्टर रवि कुमार के साथ मिलकर शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के ज़ेर-ए-एहतमाम उर्दू में तहक़ीक़ का फ़न और अहद हाजिर के तक़ाज़े के मौजू पर एक रोज़ा कौमी वर्कशॉप मुनक़िद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर T यादगिरी राव ने जदीद तक़ाज़ों से हम आहंग तहक़ीक़ को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मियारी तहक़ीक़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, डिजिटल वसाइल और साइंसी तरीक़ेकार से वाक़िफ़ियत लाज़मी है। कन्वीनियर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी ने तहक़ीक़ को ज़ुबान व अदब की तरक्की का बुनियादी सुतून करार देते हुए कहा कि एक मुनज़्ज़म और तनक़ीदी अमल है, जिसमें जदीद ज़राए का मौसर इस्तेमाल नागज़ीर हो चुका है। जिले निर्मल SP डॉक्टर जानकी शमीला IPS को दिल्ली में पुलिस आका प्रोग्राम के ज़िमन में स्कोच अवार्ड हासिल होने पर TUWJ जिले निर्मल के सहाफ़ियों ने SP ऑफिस पहुंचकर जिले SP डॉक्टर जानकी शमीला IPS को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें शालपोशी और गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत पेश की। उन सहाफ़ियों में काबिल जिक्र सदर जिले A रविंदर, सेक्रेटरी A भूमैया, स्टेट काउंसिल रुकन प्रमोद रेड्डी, जिले नायब सदर कलीमुद्दीन खालिद, सोशल मीडिया इंचार्ज योगेश व दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। इस मौके पर A रविंदर ने सहाफ़ियों के मसाइल और दीगर उमूर पर जिले SP डॉक्टर जानकी शमीला से तबादला ख्याल किया और उनके जिले निर्मल में शानदार कारकर्दगी पर सताइश की। हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टे में वाक़े निम्स अस्पताल के अहाते में जुमे की सुबह तकरीबन 10 बजे आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दवाखाने में पार्किंग की जगह पर जमा कचरे में आग लगने के बाद शोले तेजी से फैल गए। दवाखाने के अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए आग बुझाने में मदद की, जबकि पुलिस की एक गाड़ी और महकमे आतिश फरोग के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या किसी गाड़ी के नुकसान पहुंचने की इत्तला नहीं मिली। महकमे आतिश फरोग के हुक्काम के मुताबिक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि किसी की लापरवाही से फेंकी गई जलती हुई सिगरेट कचरे के ढेर पर गिरने से आग भड़की। फायर ब्रिगेड के एहलकार ने बताया है कि आग ज्यादा देर तक नहीं रही और उसे जल्द ही काबू में कर लिया गया। उन्होंने कहा कि करीब में मौजूद जुबली हिल्स से पुलिस की गश्ती गाड़ी ने आग देखी और फौरन महकमे आतिश फरोग को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी और आग बुझाने वाले एहलकारों को मौके पर रवाना किया गया। मौके से हासिल होने वाली तस्वीरों में दवाखाने के अमले को आग बुझाते हुए देखा जा सकता है, जबकि आग के शोलों के बाइस करीब मौजूद बाढ़ सियाह पड़ गई है। महकमे मौसमियात के हैदराबाद मरकज की जानिब से 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान तेलंगाना में शदीद गर्मी की पेशनगोई के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने एक हिदायतनामा जारी किया है। हुकूमत ने इस मौके पर शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, जिस्म में पानी की कमी को दूर करने वाले महलूल का इस्तेमाल करने,
اور ایسے پھل و سبزیاں کھانے کا مشورہ دیا ہے جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ لوگوں کو ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہننے، زیادہ سے زیادہ گھروں یا ہوادار جگہوں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ شہریوں کو دوپہر 12 بجے سے سپہر 3 بجے کے درمیان باہر نہ نکلنے، ان اوقات میں کھانا پکانے سے گریز کرنے اور باسی، زیادہ نمکین، زیادہ مرچ مسالے والے اور چکنائی سے بھرپور کھانے سے بچنے کا مشورہ دیا گیا۔ حکومت نے کہا کہ اگر متلی، خشک جلد، بہت زیادہ گرم اور سرخ جلد، 40 درجہ حرارت، شدید سردرد، گھبراہٹ، چکر، بے ہوشی، پٹھوں کی کمزوری، اینٹھن، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس تیز چلنا، ذہنی الجھن، بے چینی، چڑچڑاپن، لڑکھڑاہٹ، دورہ یا بے ہوشی جیسی علامت ظاہر ہو تو فوری طور پر قریبی طبی مرکز سے رجوع کیا جائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 اپریل سے 13 اپریل کے درمیان ریاست کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تلنگانہ کے موسمی ماہر بالاجی نے 12 اپریل سے شدید گرمی کی لہر کی پیشن گوئی کی ہے۔ ان کے مطابق ریاست بھر میں درجہ حرارت 40 درجے سے اوپر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی اور مشرقی تلنگانہ کے اضلاع شدید گرمی کی زد میں رہیں گے اور بعض علاقوں میں درجہ حرارت 44 درجے سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ حیدرآباد میں 12 اپریل سے 22 اپریل تک مسلسل 10 دن تک درجہ حرارت 40 سے 41 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ ٹولی چوکی میں واقع ایک جوس سینٹر میں کم عمر ملازم کے قتل کے الزام میں 22 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی شناخت موفل کے طور پر ہوئی ہے جو بہار کا رہنے والا ہے اور ایک جوس سینٹر میں چاٹ بنانے کا کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق موفل اور صفائی کا کام کرنے والے گلریز عالم کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران موفل نے گلریز عالم کو لوہے کے بڑے چمچے سے مارا۔ اندرونی چوٹ لگنے کے باعث گلریز عالم بے ہوش ہو گیا۔ دکان کے مالک اور ایک دوسرے ملازم نے اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ موفل کو جمعے کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ مغربی بنگال میں آنے والے انتخابات سے پہلے ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسد الدین اویسی کی قیادت والی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے ہمایوں کبیر کی قیادت والی جماعت کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ہمایوں کبیر سے منسوب بعد بیانات اور انکشافات کے بعد کیا گیا جن کے بارے میں مجلس اتحاد المسلمین کا کہنا ہے کہ ان سے مسلمانوں کی دیانت اور وقار کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ پارٹی نے اپنے سخت بیان میں کہا کہ وہ ایسے کسی بھی بیان کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتی جس میں مسلمانوں کی دیانت پر سوال اٹھایا جائے۔ اسی کے ساتھ جماعت نے فوری طور پر اتحاد ختم کرنے کی باضابطہ تصدیق بھی کر دی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے RTC ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس یعنی کہ DA میں 2.1% اضافہ کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے جس کے بعد DA کی شرح 50.7% سے بڑھ کر 52.8% ہو گئی ہے۔ یہ اضافہ 1 جنوری سال 2026 سے نافذ عمل ہوگا جس سے ریاست بھر کے ہزاروں ملازمین کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت گزشتہ 3 ماہ کے بقایا جات بھی ادا کر دے گی جنہیں آئندہ مہینوں میں سپلیمنٹری بلز کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ تاہم اس فیصلے کے نتیجے میں RTC کارپوریشن پر ہر ماہ تقریباً 2 کروڑ 82 لاکھ روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جولائی سال 2025 میں بھی حکومت نے DA میں 2.1% اضافہ کیا تھا اور اب مسلسل دوسرے مرحلے میں اضافہ کرتے ہوئے ملازمین کو مزید راحت فراہم کی گئی ہے۔ ملک بھر میں آج یعنی کہ جمعے سے قومی شاہراہوں پر ٹول ادائیگی کے نظام میں اہم تبدیلیاں نافذ کر دی گئی ہے۔ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا نے ٹول پلازاؤں پر نقد ادائیگی کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ اب تمام گاڑی مالکین کو لازمی طور پر UPI یا فاسٹیگ کے ذریعے ہی ٹول ادا کرنا ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد ٹول پلازاؤں پر ٹریفک کو تیز اور شفاف بنانا بتایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ٹول فیس میں بھی اوسطاً 10% تک اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ایکسپریس ویز پر یہ اضافہ 1.5% سے 3.5% کے درمیان رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ ٹول پاس کی قیمت 3075 روپے مقرر کی گئی ہے۔ حکام نے گاڑی مالکین کو نئی پالیسی سے آگاہ رہنے اور اسی کے مطابق ادائیگی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ کے ورنگل میں واقع کاکتیہ میڈیکل کالج میں ریگنگ کا سنگین واقعہ سامنے آیا جس پر انتظامیہ نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے 3rd ایئر MBBS کے 7 طلباء کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمین کو ہاسٹل سے نکال دیا گیا اور انہیں کالج سے 6 ماہ کے لیے معطل بھی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ معاملے پر مٹو واڑہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ ماہ 29 تاریخ کو بوائز ہاسٹل میں پیش آیا جہاں سینئر طلباء نے جونیئر MBBS طلباء کو مبینہ طور پر آدھا برہنہ کر کے گھٹنوں کے بل بٹھایا اور وال چیئر جیسی سزا دے کر ریگنگ کی۔ ذرائع کے مطابق اس تنازع کی اصل وجہ واٹس ایپ چیٹنگ بتائی جا رہی ہے۔ متاثرہ جونیئر طلباء نے میڈیکل کونسل اور متعلقہ حکام سے شکایت کی جس کے بعد تحقیقات کر کے ذمہ دار طلباء کے خلاف کارروائی کی گئی۔
تلنگانہ حکومت کے محکمہ تعلیمات کی اطلاعات کے مطابق انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے نتائج 12 یا 13 اپریل کو جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے ہفتے تک تمام تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سال تقریباً 9,50,000 طلباء نے امتحانات دیے، جن میں سے تقریباً 1,05,000 طلباء ایک مضمون میں ناکام پائے گئے۔ حکام نے ان معاملات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ایسے طلباء کی جوابی پرچیاں دوبارہ نکال کر جانچ کی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا کسی قسم کی غلطی تو نہیں۔ اسی دوران حکومت نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ جونیئر کالجوں میں طلباء کے لیے دوپہر کا کھانا اور ناشتہ فراہم کرنے کی اسکیم نافذ کی جائے گی، جبکہ انٹر فرسٹ ایئر کے نصاب میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق انٹر بورڈ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ نتائج کا باضابطہ اعلان وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں کروایا جائے۔ آندھرا پردیش کے ضلع الوری سیتارام راجو میں پیش آنے والا دردناک حادثہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے بعد مزید دل کو چھو دینے والا بن گیا ہے، جہاں چند لمحوں کی خوشی ہمیشہ کے لیے ماتم میں بدل گئی۔ تفصیلات کے مطابق 4 سہیلیاں 17 سالہ تریشا، 16 سالہ رتنا کماری، 16 سالہ پوترا اور انجلی چھٹیوں کے دوران گاؤں آئی ہوئی تھی اور قریبی آبشار پر سیر کے لیے گئی تھی۔ خوشی اور جوش کے عالم میں وہ آبشار کے کنارے سیلفی اور ویڈیوز بنا رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی پھسل کر گہرے پانی میں جا گری۔ اسے بچانے کی کوشش میں باقی 3 بھی ایک کے بعد دیگر پانی میں گر گئے۔ مقامی افراد نے فوری طور پر ریسکیو کی کوشش کرتے ہوئے لڑکیوں کو باہر نکالا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تریشا، رتنا کماری اور پوترا پانی میں ڈوب کر دم توڑ چکی تھی، جبکہ انجلی زخمی حالت میں بچ گئی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔